वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 7 हल्कों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिसंबर को महफूज किया गया मुतफ़िका फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की इस्तदा मंजूर करते हुए इमरान खान की जानिब से ताख़ीर से जमा कराए गए इंतखाबी अखराजात को दरगुजर कर दिया। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात के अखराजात की तफसीलात मुकर्ररा वक्त पर जमा नहीं कराए थे। इमरान खान को NA 22 मर्दान, NA 24 पेशावर, NA 45 कुरम, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना और NA 239 कुरंगी कराची से कामयाब करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 35 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का फैसला। जाहिद मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जाहिद, अपडेट कीजिएगा। पर गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफिकेशन जारी किया था अराकीन के लिए। जो PTI के 35 अराकीन थे, उनमें 2 मखसूस नशिस्तों की ख़वातीन भी थीं। 33 जो खाली नशिस्तें हैं, न सिर्फ उन पर बल्कि जो कौमी असम्बली की आने वाली जो बाकी खाली नशिस्तें होंगी उन पर भी ज़िमनी इंतखाबात का फैसला किया गया है। और इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने बताया है कि इस पर शेड्यूल बाकायदा जारी करने के लिए तैयारियां और मुशावरत का अमल इस पर जारी है। इस बात का इम्कान है कि आइंदा हफ्ते ये जो खाली नशिस्तें हैं इन पर ज़िमनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। कानून के मुताबिक तमाम फैसले किए जा रहे हैं और जैसे ही मुशावरत मुकम्मल की जाएगी तो फिर शेड्यूल को फाइनल करके आइंदा हफ्ते तक इम्कान है कि इसको बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाहली केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान को इब्तदाई बयान जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। अदालत ने वकील के इब्तदाई बयान जमा कराने के लिए मोहलत की सदा मंजूर कर ली। दौरान समाअत इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जवाब जमा कराना चाहते हैं, मगर ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए कि बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान को खुद आना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा, अब तो बायोमेट्रिक की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ आउटलेट्स मौजूद हैं, आप बायोमेट्रिक करा के रसीद साथ लगा दें। अदालत ने इमरान खान के वकील को जवाब की पेश की कॉपी पटिशनर के वकील को फराहम करने की हिदायत की और मज़ीद समाअत 27 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। कराची में DC केमाड़ी दफ्तर में हंगामा आराई। PTI रहनुमा अली जैदी, बिलाल गफ्फार, सईद आफरीदी समेत दीगर के खिलाफ तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अली जैदी ने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी नताइज तब्दील कर रही है। आज भी हर DRO ऑफिस के सामने एहतजाज का ऐलान किया। कराची के इलाके मलीर में जमात इस्लामी के एहतजाज के दौरान फायरिंग करने वाला मुलजिम पुलिस हिरासत से गायब हो गया। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है, रहीम नामी मुलजिम ने डिप्टी कमिश्नर मलीर ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाईं। मुलजिम को कारकुनों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। कारकुनान जब मुकदमा कराने थाने पहुंचे तो पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी से मुतालिक लाइलमी का इज़हार किया। जो एहलकार मुलजिम रहीम को ले गए थे वो भी अनजान बन गए। जमात इस्लामी ने SSP मलीर से मुतालबा किया है कि SHO और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर आज थाने का घेराव किया जाएगा। कराची के ज़िला शर्की में बल्दियाती नताइज के दौरान खातून RO की गाड़ी पर हमले का मुकदमा खातून RO की मुद्दत ने दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है मुकदमे में जमात इस्लामी के 14 कारकुन और 300 नामालूम अफराद को नामजद किया गया। मुकदमे में मुद्दई ने कहा कि गाड़ी पर हमले में ड्राइवर जख्मी हुआ और गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी एहलकारों ने हमें बचाया। हम नंबर 1 पार्टी हैं, हमारा कराची में तारीखी कमबैक हुआ, कोई इज्जत के साथ कबूल ना करे, मेयर तो हमारे ही होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हमारा मुकदमा अब इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद तक चला गया है, उम्मीद है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ROs और DROs डिस्ट्रिक्ट के जो रिटर्निंग अफसर हैं वो टेसी से मुताल्लिक हैं। ये क्या निज़ाम है कि ब्यूरोक्रेसी पीपल्स पार्टी का दुमछल्ला बनी हुई है। मेरा मुतालबा ये है कि अब इस रिकाउंटिंग के प्रोसेस को रोका जाए और जो रिकाउंटिंग भी होगी सारे थैले इलेक्शन कमीशन में जाएं और इलेक्शन कमीशन के अफसर के सामने रिकाउंटिंग शुरू हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कराची के लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया है, हमें जिताया है। हम शहर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, एक तारीखी हिस्टोरिकल कमबैक हुआ है और शहर को एक उम्मीद पैदा हुई है। इस उम्मीद के ऊपर भी डाका ना मारें आप।
ہم نے ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ لیے ہیں پیپلز پارٹی سے. کیسے اکثریت ہو سکتی ہے آپ کی؟ ہم نمبر 1 پارٹی ہیں. اب کوئی اس کو عزت کے ساتھ قبول کرے یا عزت کے ساتھ قبول نہ کرے, میئر تو جماعت اسلامی کا بننا ہے. حافظ صاحب جس طرح کا لہجہ استعمال کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کو صبر سے کام لینا چاہیے. ہمیں الیکشن کو کراچی کی بہتری کی طرف لے کر جانا ہے. صوبائی وزیر سعید غنی کا کہنا ہے کہ اگر پی پی نے دھاندلی کر کے میئر لانا ہوتا تو ٹارگٹ کر کے 125 نمبر حاصل کرتے, مگر ایسا نہیں ہے. جماعت اسلامی درخواست الیکشن کمیشن نے قبول کر لی. پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ حکومت کو دھاندلی کے ذریعے اپنا میئر بنانا ہوتا, ٹارگٹ کر کے 125 سیٹیں 120 سیٹیں نکال لیتے. آج تو صورتحال یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو بھی ہمارے نمبرز ہیں ان کی بنیاد پر ہم میئر نہیں بنا سکتے. ہمیں ضرورت پڑے گی جماعت اسلامی کی اور دیگر جماعتوں کی. حافظ صاحب کو, جماعت اسلامی کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر علاقوں میں غنڈہ گردی کریں, لوگوں کو دھمکیاں دیں, اس پر حملہ آور ہو. یہ رویہ مناسب نہیں ہے اور ہمیں ان انتخابات سے کراچی کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. حافظ صاحب جس قسم کی لہجہ استعمال کر رہے ہیں, جس قسم کی بات وہ کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب وہ اپنے آپ کو میئر کا امیدوار بنا کر پیش کر رہے ہیں اور وہ میئر یا تو پی ٹی آئی کی سپورٹ سے بنیں گے یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بنیں گے, کراچی کے میئر کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے جو اس وقت حافظ صاحب کا ہے. آج میں توقع کرتا ہوں کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے ان 6 حلقوں کے متعلق نوٹس بھی لیا ہے, ڈنگ کے لیے تاریخ بھی فکس کر دی ہے, میرا خیال ہے کہ اس پہ مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک ATC کی جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف, کہ جس انداز میں جو دہشت گردی ڈپٹی کمشنر آفس میں پی ٹی آئی کے گنڈوں نے کی ہے اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی ہونی چاہیے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں اب ایوان سے نہیں کراچی سڑکوں سے کنٹرول ہوگا. جو جیت گئے وہ شرمندہ ہیں, 5% لوگ بھی گھروں سے نہیں نکلے. مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا سندھ حکومت کو کراچی حیدرآباد کی حلقہ بندیوں میں ہیر پھیر کا اعتراف کرنا پڑا. ایوانوں سے نہیں سڑکوں سے کراچی کو کنٹرول کرے گا. یہ جو جیتے ہیں وہ شرمندہ ہیں اور تاریخ ان کو مجرم قرار دے گی. کراچی کے 5% لوگ بھی اس انتخابات میں گھر سے نہیں نکلے. اقتدار کے پیچھے ہم نہیں, تم بھاگ رہے ہو اور آپ کو مبارک ہو. 2 دن پہلے الیکشن لڑنے والوں نے ان کے شہری علاقے کے لوگوں سے غداری کی الیکشن لڑ کر. سندھ گورنمنٹ کا آرڈر ہے, وڈرال لیٹر ہے, یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. ہم نے اس کراچی حیدرآباد کی حلقہ بندیاں غلط کر دی ہیں. جماعت اسلامی کا میئر تگڑم لگا کر پی ٹی آئی کو منا کر آ بھی جاتا ہے. تمہارا حشر وسیم اختر بھائی سے بھی زیادہ برا حشر کیا جائے گا. تم نے ہماری میئر کی سیٹ لی, اکتوبر 2023 کے عام انتخابات میں ہم تمہاری وزیر اعلیٰ کی سیٹ لے کے دکھائیں گے. سندھ ہائی کورٹ نے پی پی امیدواروں کی کامیابی کے خلاف جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی درخواستیں مسترد کر دیں. بلدیہ UC2 کے 3 جنرل کونسلرز نشستوں کے نتائج کے خلاف رجوع کیا گیا تھا. عدالت نے کہا کہ دھاندلی کے خلاف الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کیا جائے. 29 جنوری کو نواز شریف کی بہادر بیٹے کا جہاز لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کرے گا. وہ اعلان کریں گی پاکستان کے خلاف سازش کہاں ہوئی. کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کہتے ہیں کیا ضیاء الحق, پرویز مشرف, قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید نے ٹھیک کیا. جن ججز اور جنرلوں نے پاکستان کو اس حالت میں پہنچایا سب کو بے نقاب کریں گے. 29 جنوری کو نواز شریف کی بہادر بیٹی لاہور ایئرپورٹ پہ 4 بجے لینڈ کرے گا اس کا جہاز, اور یہ اعلان کرے گی مریم نواز کہ پاکستان کے خلاف سازش کہاں پہ ہوئی, کن ججوں نے پاکستان کو اس سٹیج پر پہنچایا, کن جرنیلوں نے پہنچایا. کیا جنرل ضیاء نے ٹھیک کیا, کیا پرویز مشرف نے ٹھیک کیا, کیا باجوہ اور فیض حمید نے ٹھیک کیا؟ اگر ہم پاکستان کے لیے نہیں بولیں گے تو 22 کروڑ عوام کے حقوق کی جنگ کون لڑے گا؟ نواز شریف کے طلب کرنے پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ لندن پہنچ گئے. ہیتھرو ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان پارلیمنٹ میں آنا نہیں چاہتے, سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کی گرفتاری اور نااہلی ہونی چاہیے. آگے گند کرنا چاہتا ہے. اس آدمی کی جو سیاست ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. جو وہ اس نے کنڈیم کی ہے الیکشن کمیشن کی, اور جو یہ توشہ خانہ کا جرم کیا ہے اس میں جو ہے وہ اس کی اریسٹ ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے. لیکن ہم نے تو اداروں کو اس طرح سے بلیک میل نہیں کیا جس طرح سے یہ کرتا رہا ہے. یہ آئین اور قانون کی بات ہے. اگر اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے یا سپریم کورٹ نے کرنا ہے. لیکن PMLN کا فیصلہ یہ ہے
اور ایز پریزیڈنٹ PMLN پنجاب کہ ہم الیکشن کی تیاری میں جو ہے وہ اس موڈ میں چلے گئے ہیں. ہم نے تیاری شروع کر دی ہے اور یہاں پہ میرا آنے کا مقصد بھی اور قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے جو بھی اس بارے میں گائیڈنس ہے تو وہ لے کے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. حکومت کی مدت میں توسیع کس قانون کے تحت کی جا سکتی ہے؟ آئین میں اس کی گنجائش موجود نہیں. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے پروگرام باخبر سویرا میں گفتگو. کہتے ہیں حکومت کو توسیع صرف حالت جنگ میں مل سکتی ہے. قانون کی طے کریں گے. کیا آئین میں کوئی گنجائش ہے یا یہ ملک جو ہے نا جنگل ہے یا بنانا ریپبلک ہے؟ قانون میں کوئی گنجائش کی نہیں ہے. وہ اس صورتحال میں ہوتی ہے جب ملک میں کوئی حالت جنگ ہو اور جنگ ڈکلیئر ہو چکی ہے. برجستی کا مطلب یہ ہے ہم ہر حد تک جائیں گے نا. ہمارے پاس قانونی راستے موجود ہیں. ہمارے پاس جو ہے نا ہم عوام میں ہوں گے. PTI رہنما اسد عمر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. امپورٹڈ حکومت کے پاس سے جا چکے ہیں, سارے پاکستان میں جا چکے ہیں. یہی حال جو ہے اس وقت سندھ کے اندر بھی ہے اور اس لیے بار بار وہ ملتوی ہو رہا تھا. جب آخر میں نظر آیا کہ یہ ملتوی نہیں ہو رہا تو پھر منصوبہ بنایا گیا کہ کس طریقے سے ہم نے مینڈیٹ یعنی اس امپورٹڈ حکومت نے مینڈیٹ چوری کرنا ہے. اور خاص طور پر کراچی میں میں ذرا تفصیل میں بات کروں گا کہ کس طریقے سے اس مینڈیٹ کو دھونس, زبردستی, دھاندلی اور طاقت کے استعمال سے چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا مطالبہ کیا ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ کیا مطالبہ کرنے جا رہی ہے. یہ دھاندلی شروع ہوئی جی اسی دن صبح. آپ میری صبح کی اگر آپ ٹویٹ دیکھ لیں 15 تاریخ کی صبح کی تو آپ کو اسی وقت ہم نے بتا دیا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں پولنگ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ پولنگ کا عملہ ہی نہیں پہنچا تھا. وہ عملہ وہاں پہ نہیں پہنچا تھا لیکن وہ عملہ کہیں اور ضرور شاید موجود تھا, کیونکہ بہت سارے کیسز کے اندر وہاں پہ پھر نظر آیا کہ کس طریقے سے پہلے سے ٹھپے لگائے گئے اور وہ ٹھپے جو ہیں وہ پھر ڈالے گئے. ایک میں کیس کا آپ کو اس کی مثال دینا چاہتا ہوں. امجد آفریدی ہمارا PTI کا کینڈیڈیٹ بلدیہ سے, کیماڑی ڈسٹرکٹ سے, اس نے ایک ویڈیو بنایا اور جس کے اندر اس نے دکھایا کہ کس طرح تقریباً 1000 ووٹ جو ہیں پیپلز پارٹی کے پہلے سے ٹھپے لگے ہوئے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر لائے گئے. اور حامد میر صاحب نے بھی اس کو ٹویٹ کیا. پھر تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوا کہ پولیس جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کرتی کہ کس نے یہ دھاندلی کی ہے. الیکشن کمیشن ان کو پکڑتا کہ جنہوں نے جو دھاندلی کر رہے تھے. لیکن امجد آفریدی جس نے دکھایا میڈیا کو کہ کس طریقے سے دھاندلی ہو رہی ہے اور اس کے تمام ثبوت پیش کیے, امجد آفریدی کو اریسٹ کر لیا گیا, اس کو ٹارچر کیا گیا, اس کو مارا گیا, اس کے 2 بھائیوں کو اریسٹ کیا گیا, ٹارچر کیا گیا. ایک بھائی کی آنکھ بدقسمتی سے ضائع ہو گئی ہے, اس کو اتنا مارا گیا. اس کے بعد ہمارا MPA رابستان خان, اس نے بھی منگو پیر ٹاؤن کے اندر جو ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر جو ریگنگ ہو رہی تھی اس کو ایکسپوز کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے اوپر حملہ ہوا اور پولیس نے اس کو پکڑ لیا, اس کو اریسٹ کر لیا. اور اس کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ٹارچر کیا کہ جسم کے اوپر زخم جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں لوگوں کو. اس کے بعد جو یہ تو پہلے ہوا کہ دن شروع ہوتے وقت اور دوران پولنگ کیا ہو رہا تھا. پولنگ ختم ہونے کے بعد تو ایسا تماشا شروع ہوا کہ شاید پاکستان میں کبھی بھی نہ کسی نے دیکھا ہو. یہ کوئی MNA کا الیکشن دور دراز علاقے میں کہیں پہاڑوں پر نہیں ہو رہا تھا جہاں پہ رزلٹ آنے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. یہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں یونین کاؤنسل کا الیکشن ہو رہا تھا. ٹوٹل ووٹ جو پڑے ہوئے وہ ٹوٹل ووٹ 5-5, 6-6, 7-7 ہزار ووٹ پڑے ہوئے اور 24 گھنٹے 48 گھنٹے رزلٹ نہیں اناؤنس ہو رہے. رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہے. جب وہاں پر مطالبہ کیا جاتا ہے, پریزائڈنگ آفیسرز کے ساتھ احتجاج کیا جاتا ہے, DROز کے پاس احتجاج کیا جاتا ہے, تو وہ آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں بیچارے؟ میں ان کو بیچارہ کہہ رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم غریب لوگ ہیں, خدا کا واسطہ ہم یہ جو ہمارے اوپر حکومتی مشینری کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے, جو ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, ہم نہیں برداشت کر سکتے.
آپ کسی اور فورم پہ جا کے اپنی جنگ لڑیں. ہمیں پتہ ہے آپ جیت گئے, ہم نہیں دے سکتے آپ کو رزلٹ کیونکہ ہمارے اوپر بے تحاشا پریشر ہے. انتظامیہ ای سی پی بے بس نظر آ رہی ہے, اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت انہوں نے کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو بڑی پکچر ہے اس کے اندر وہ بے بس نظر آ رہی ہے. اب اس کے بعد جب یہ سارا ہوا تو ظاہر ہے لوگوں نے احتجاج کرنا تھا. مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا جا رہا ہے, تو احتجاج ہوا. احتجاج ہونے کے اوپر جو احتجاج کر رہے تھے پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا, پیپلز کے ورکرز نے پتھراؤ کیا, لاٹھیاں ماری, اور چاروں پروٹیسٹ کے اوپر. اور لوگ کون سے حراست میں لے لیے گئے؟ ہمارے تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں ان کو حراست میں لے لیا گیا. کل رات کو دہشت گردی کے پرچے کٹ گئے. کس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹ رہے ہیں؟ بلال غفار سٹنگ ایم پی اے کراچی, ہمارے پی ٹی آئی کا پریزیڈنٹ, سعید آفریدی کراچی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ایم پی اے, شبیر قریشی ایم پی اے, اس سے پہلے عدیل احمد ایم پی اے, اس کو زیر حراست لیا گیا, اس کا عربستان ایم پی اے میں اس کا بتا چکا ہوں آپ کو. تو اس وقت جو پارلیمان کے ممبرز ہیں ان کو بھی اٹھا, جو بات کر کے یہ جو بدترین دھاندلی کی ہے پیپلز پارٹی نے اور اس حکومت نے, اس بدترین دھاندلی کو لوگوں کے سامنے لے کے آ رہا ہے, میڈیا میں اپنی آواز لا رہا ہے, چاہے وہ پارلیمان کا ممبر کیوں نہ ہو. اس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, اس کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, اس کو زیر حراست دیا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے 16 شہری جو یو سیز ہیں, یونین کاؤنسلز ہیں حیدرآباد کی, وہاں پر بڑے پیمانے کے اوپر جو دھاندلی کے الزامات سامنے آئے ہیں. دادو میں جہاں نثار بریڑو صاحب جو مہر کی یو سی جیت گئے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی, ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. آپ جو دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا تقریباً تمام سندھ کے اضلاع کے اندر ہے, لیکن خاص طور پہ کراچی کے اندر ایک انتہائی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور یہ واحد چیز نہیں ہے, پورے پس منظر میں دیکھیں تو اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے, لیکن خاص طور پہ کراچی کے اندر سب سے بڑا شہر پاکستان کا, وہ شہر جس کو نہ پانی ملتا ہے نہ جہاں کچرا اٹھایا جاتا ہے, جو سب سے بڑا پاکستان کا ٹیکس دینے والا شہر ہے, اس سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر کے اوپر آپ کو 2 کوڑی لگتی بھی نظر نہیں آتی ہے واپس. وہ شہر جس کی سادہ سی چیز کہ اس کی آبادی کا شمار کر لیا جائے, اس کی آبادی کا شمار نہیں کرنے دیا جاتا ہے. جو عمران خان نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ڈیجیٹل سینسس کا اعلان کیا, وہ تمام تاریخیں گزر چکی ہیں, ابھی تک وعدے ہو رہے ہیں کہ جو مردم شماری کی جائے گی, کوئی نام و نشان میں مردم شماری کا اس وقت نظر نہیں آ رہا. ہر طریقے سے کراچی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا, اور اب کراچی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کی مردم شماری کر کے آپ کی صحیح آبادی کا کاؤنٹ تو گنتی تو ہونے نہیں دیں گے, کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ سندھ کے جو صوبائی اسمبلی کے ریزلٹس ہوتے ہیں وہ بدل جائیں اور کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے, وفاق کے اندر کراچی کو اپنا جائز حق مل جائے, کراچی کو اپنی حق کے مطابق جو ریونیو ہے اس کا حصہ ملنا شروع ہو جائے. لیکن نہیں, یہ تو ہم سب آپ کو نہیں ہونے دیں گے. اب اگر آپ مقامی حکومت کے اندر بھی کراچی والے جس کو ووٹ ڈالیں گے, ہم اس کو اپنی کراچی کے اندر بھی حکومت نہیں بنانے دیں گے. کراچی والوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اور جو اس کے اندر ملوث ہے وہ پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ ہے. اتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. کل جب کراچی والے کھڑے ہو جائیں گے جو اپنے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے, تو پھر وہ سب ان کو ہو جائے گا کہ جی یہ تو پتہ نہیں کہاں سے دہشت گرد آگے. پہلے تو 3 دہشت گرد تو میں نے آپ کو بتا دیے ایم پی ایز تحریک انصاف کے, جن کو دہشت گرد قرار دیا گیا ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, جماعت اسلامی کی بھی سیٹیں چھینی گئی ہیں. کراچی نے مسترد کیا ہے, ہمیشہ کی طرح مسترد کیا ہے اس پارٹی کو جو صوبے کے اندر 6 دفعہ حکومت کر چکی ہے, اور 6 دفعہ حکومت کرنے کے باوجود کراچی کو حق تو دینا کہ دور کی بات ہے, باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک مربوط طریقے سے کراچی کا حق چھیننے والی جو پارٹی ہے. کراچی کا بھی اس کو ووٹ ڈال سکتا ہے. جلسہ کرانے کے لیے تو ان کو باہر سے دوسرے اضلاع سے لوگ لانے پڑتے ہیں, وہ کراچی کا بھی ووٹ ڈال سکتا ہے پیپلز پارٹی کو. سو جس نے بھی کراچی کو ووٹ ڈالا اس کا حق چھینا جا رہا ہے.
اور میں نے کہا آپ کو تحریک انصاف کے ساتھ ظاہر ہے زیادہ سب سے بڑا خطرہ اس وقت یہ پورا جو امپورٹڈ حکومت ہے اور یہ جو جعلی نظام بنا ہوا ہے، اس جعلی نظام کا سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ تحریک انصاف ہے۔ عمران خان سے خوف زدہ ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ فیصلہ کر بیٹھی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور اب سر جھکانے کو نہیں تیار ہے، اور نہ کراچی والے سر جھکانے کو تیار ہے۔ کسی صورت میں کراچی اس مقامی حکومت کے الیکشن کو قبول نہیں کرے گا۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ آپ مکمل طور پر ناکام رہے ہیں کراچی کے اندر ایک صاف شفاف مقامی حکومت کا الیکشن کروانے میں۔ آپ کو مستعفی ہونا چاہیے اپنی سیٹوں سے، اس الیکشن کو کالعدم قرار دینا چاہیے اور آپ کو ایک نیا الیکشن کرانا چاہیے کراچی کے اندر۔ اور جو کراچی والے جس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ ایم کیو ایم کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، وہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، جس کو بھی ووٹ دینا چاہتے ہیں، یہ کراچی کا کم سے کم حق ہے۔ حق کسی طریقے سے بھی کراچی سے چھینا نہیں جا سکتا۔ تو ہم اس الیکشن کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف احتجاج ہوتا رہے گا۔ یہ جتنا بھی ظلم کرنے کی کوشش کریں گے، کراچی کی آواز اب دبائی نہیں جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔ صحیح۔ کراچی میں پچھلے 4 مہینے 5 مہینے میں بھائی جان 3 ایم این اے کے الیکشن ہوئے ہیں، ان میں سے 2 سیٹیں جو ہیں تحریک انصاف نے جیتی ہیں، یعنی 2/3 سیٹیں جو ہیں نا پچھلے 4 مہینے میں جیتی ہیں۔ کراچی کہاں کھڑا ہوا ہے؟ آپ اس وقت اوپینین پول سروے آپ بتائیں کہ کون سی اچھی بین الاقوامی فرم ہے، اس سے ہم سروے کرا کے بتا دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے بڑی اچھی کیمپین چلائی، ان کو ووٹ پڑا ہے اور میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس ووٹ کے اوپر۔ ہمارے مخالف ہیں لیکن جس نے ٹھیک کام کیا، جس کو ووٹ پڑا ہے، اس کی ہم تعریف بھی کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن بھائی جان جو ڈی سی اور ڈی آر او کے اوپر ڈنڈا چلا کے ٹھپے لگا کے الیکشن چوری کرے گا، اس چور کو ہم چور ہی بولیں گے۔ بالکل اچھا، آپ نے اچھا یاد دلا دیا کہ وہ اسی الیکشن کمیشن نے اسد عمر کے اوپر وارنٹ آف اریسٹ ایشو کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو ٹھپے لگا رہا ہے، جو الیکشن چرا رہا ہے، جو سارا میڈیا پاکستان کا دکھا رہا ہے، ان سے سوال کوئی نہیں ہے۔ اسد عمر وہ کہتے ہیں جی ان کو کیوں گرفتار کر دینا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو اریسٹ کر لینا چاہیے۔ خدا کا خوف کرے۔ دیکھیں ہمارا ریفرنس جو ہے وہ پہلے ہم فائل کیا ہوا ہے 1 سے زیادہ الیکشن کمیشن کے ممبر کے اوپر، اور ہماری امید یہ ہوگی اور ہماری ریکویسٹ یہ ہوگی، التجا ہوگی عدلیہ سے کہ وہ ریفرنسز جو ہیں اب اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ 2023 الیکشن کا سال ہے، انشاءاللہ تعالی یہاں پہ صوبائی الیکشن بھی ہونے اسی سال میں، قومی اسمبلی کے الیکشن بھی ہونے اس سال میں، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو، ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جس کے اوپر پاکستان کے عوام کا اعتماد ہو۔ جی دیکھیے مجھے ایک چیز سچی بات ہے، مجھے پورا آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یقین رکھتی ہے جمہوریت کے اندر، اور ہماری نظر کے اندر پاکستان کا مستقبل جمہوریت سے جڑا ہوا ہے، تو یہ تو بالکل درست بات ہے۔ اور اس کے لیے تحریک انصاف کو جب ایک غیر جمہوری عمل ہوتا ہوا نظر آیا، ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے پاکستان کے اندر مینڈیٹ چھنتا ہوا نظر آیا، اس مینڈیٹ کے اوپر بھی بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیوں ہوا اور وہ کیسے ہوا۔ تو ایک آپ کے سوال سے مجھے یاد آ گیا، بھی میں آپ کی باقی بات کا بھی جواب دیتا ہوں۔ فاروق ستار نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے جس میں فاروق ستار نے کہا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی جو ہے وہ معاہدہ جو ہمارا ہوا تھا اس معاہدے کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہے، تو میں سوال پوچھ رہا ہوں اور میں ضامنوں سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں۔
تو میرا فاروق ستار صاحب سے سوال ہے کہ فاروق بھائی جب آپ نے اتنی بات آ کے کہہ ہی دی ہے میڈیا کے سامنے تو یار یہ بھی بتا دیں قوم کو کہ ضامن کون تھے. ہم بھی ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ایم کیو ایم سے معاہدے کے جو آپ نے ضمانت دی تھی اس کے اوپر عمل درآمد آپ کیوں نہیں کروا رہے ہیں. دیکھیں ہماری جدوجہد جاری رہے گی. جو بھی آئین اور قانون کے اندر راستہ دیا ہوا ہے وہ ہر راستہ ہم نے استعمال کیا ہے اور کرتے رہیں گے. ہم نے الیکشنوں کے اندر بھی جا کر یہ ثابت کیا 75% سے زیادہ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تحریک انصاف جیتتی رہی ہے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے عمران خان صاحب نے, 2 لانگ مارچز کی, ہم نے ریلیز نکالی, ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس پنجاب اسمبلی میں لے کر دکھایا. ابھی دیکھیں اگلی باری شاید قومی اسمبلی کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آنے والی ہے. تو ہم جو بھی جمہوریت کے اندر ہمارے راستہ موجود ہے ہم ہر راستہ استعمال کرتے رہیں گے کہ پاکستان ایک حقیقی طور پہ ایک جمہوری ملک بنے. نہیں ہم بالکل اس کے لیے امیدوار نہیں ہیں کسی سیٹ کے لیے اس کراچی کے الیکشن میں. کراچی کے اندر جو عمومی طور پہ تجزیہ ہے جو کراچی کی گلی کوچے کے اندر بات ہو رہی ہے وہ تو یہی ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں پی ایس پی کیسے لانچ کی گئی تھی, کون کراچی میں کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ کس نے لانچ کی تھی پی ایس پی, کیا خود ایک سیاسی جماعت بن گئی تھی. پھر وہ کیا کیا نہیں کہہ چکے اسی ایم کیو ایم پاکستان کے بارے میں جس کا آج وہ حصہ بن گئے ہیں. تو کراچی والوں کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ہو رہا ہے, کراچی والوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کروایا جا رہا ہے. اور اگر کروایا جا رہا ہے تو پھر ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ عمران خان کا جو خوف ہے اور عمران خان کی بڑھتی ہوئی جو مقبولیت ہے اس کو کس طریقے سے روکا جا سکے. سوری جی مجھے یہ 1 سیکنڈ یہ پرچی آگی تھی, آپ کو ریپیٹ کر دیں گے سوال. جی یہ یہاں تک بات آنی نہیں چاہیے تھی, تو نوٹیفیکیشن آج سے 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ایشو ہو جانا چاہیے تھا. وہ 2 مہینے کے بعد لیٹ ایشو کیا انہوں نے. دیکھیں جہاں تک تنظیم کی بات ہے کہ کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہے, بالکل ہے, اور اس کا تجزیہ بھی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کی اور میری کل بھی اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے, تو وہ تو ہم تجزیہ ضرور کریں گے. کہ ہمیشہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ہم نے 20 میں سے 15 الیکشن پنجاب کے جیتے جولائی میں اور اس کے نتیجے میں ہماری حکومت بنی, تو اگلے دن عمران خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اسد ذرا مجھے تجزیہ کر کے بتاؤ کہ اس الیکشن میں ہم نے ٹھیک کیا کیا اور بہتر کیا کر سکتے تھے. وہ تو ہم مستقل یہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں, تو وہ تجزیہ جاری رہے گا. لیکن یہ جو نتائج آپ دیکھ رہے ہیں یہ نتائج جو ہے یہ تنظیمی کمزوری کے کم ہے, یہ انتظامی دھاندلی کے زیادہ نتائج ہیں. اور 2 لوگوں کا اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, میں نے کافی لوگوں کی پہلے بات کی. علی زیدی کا تو میں نے رات کو ٹویٹ بھی کیا تھا, کل رات کو بھی انہوں نے حملہ کروایا علی زیدی کے اوپر, اور دلیر آدمی وہ کھڑا رہے گا, مجھے کوئی شک. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے AWAI News.tv.